PI की बात की थी। अब इंशाल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आए। नदीम रज़ा का सलाम। ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो आपने इनको सुना है कि PIA ख़रीदने। तो आज मैंने बस अपना थोड़ा सा अंदाज़ तब्दील किया, लेकिन दोबारा से आता हूँ। जो हमारी हेडलाइंस आज की है उसके अंदर यही है कि पाकिस्तान और कौम का वक़ार का दर्जा रखने वाली कौमी एयरलाइंस अब पंजाब की होगी या खैबर पख्तूनख्वा की। पहले बड़ों ने खूब मनसूबबंदी के तहत इस इदारे को तबाह बर्बाद किया और अब उसके दावेदार बन चुके हैं और कौम में ये एहसास दे रहे हैं कि उन्हें अपने विरसों का बहुत ज़्यादा ख्याल है और वो परेशान हैं, इसीलिए वो सामने आ रहे हैं। PIA की निजकारी की बातें वैसे सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये कौमी एयरलाइन सफ़ेद हाथी बन चुकी है। पूरी कौम के सर शर्मिंदगी से झुके हुए हैं, लेकिन इर्द गिर्द मंडलाने वाले गिद्ध PIA पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। तमाम ही सियासी जमातों और अमरों ने पाकिस्तान की इस पहचान को यतीम बनाने में बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा किया। बुज़ुर्ग कभी भी गलत नहीं कहते थे। हमारे भी एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि बेटा, इस मुल्क को जिसने नहीं लूटा वो सारी उम्र पछताता रहा। लेकिन हमारे सियासतदान बहरहाल ऐसे हैं कि इन्होंने बोला हम पछताएंगे नहीं बुजुर्गवार, हम पूरी कौम को रुस्वा शर्मिंदा करेंगे, अपने इदारों को लूट खसोट और नोच कर। यही वजह है कि अब मुल्क को कौम पे एहसान जताने के लिए इस इदारे को ख़रीदने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही हैं। और सबसे पहले बात करूंगा मरियम नवाज़ की, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं और अब उनके जो वालिद हैं 3 बार के वज़ीर आज़म, उनके चचा दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर पंजाब कहती हैं कि PIA को ख़रीद के अपनी एयरलाइन बनाया जाए। उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार नवाज़ शरीफ से मशवरा किया है। मरियम नवाज़ PIA ख़रीदने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं। वो कहती हैं कि इसको जो है ब्रांड न्यू एयरलाइंस इस्टेब्लिश किया जाएगा और मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान को ब्रांड न्यू एयरलाइन और पंजाब एयरलाइन का नाम देने की भी तजवीज़ पेश कर दी है। देख लें, ये हमारे वज़ीर आला पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी वज़ीर आला। और नवाज शरीफ ने पहले अमेरिका में और फिर आज ही यानी कि रात गए वो लंदन वापस पहुंचे हैं, तो वहाँ भी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि बिल्कुल आप देखेंगे हम कौम को हैरान कर देंगे इस एयरलाइन के बारे में। कौम तो पहले ही हैरान और परेशान है और सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। और नवाज शरीफ कहते हैं कि एयरलाइन कायम कर लेंगे और एक तो बिल्कुल नई और ब्रांड एयरलाइन होगी। इस यानी ये जो एयरलाइन होगी या उसको एयर पंजाब का अगर नाम देंगे तो वो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाएगी। और यही नहीं बल्कि ये एयरलाइन लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के दीगर हिस्सों में भी जाएगी। मैं यहाँ आपको बताऊं कि ये वही एयरलाइन जो दुनिया के कोने कोने में जाती थी, लेकिन हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने उसके स्टेशंस को जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं उनको देते रहे। और इवन अपने भी जो स्टेशन है लोकल्स, वहाँ पे भी जैसे फैसलाबाद है, सियालकोट है, उधर सारे। और फैसलाबाद में भी देखें आपकी अपनी एयरलाइन जो है वो खाल एक आधी जाती है, वो भी पैक होती है। लेकिन जो दुबई से एयरलाइन आती हैं, मशरिक़ वस्ता से, वो डायरेक्ट आती हैं और अपने मुसाफिरों को भर भर के ले जाती हैं। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने इस दुख का भी इजहार किया है कि हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि एक शख्स जो इमरान खान की काबीना के अंदर वज़ीर हवाबाजी थे, वो अब कहीं छुप कर बैठा हुआ इदारे को तबाह करा के, इस शख्स ने PIA पायलट्स के पास जो लाइसेंस थे उन्हें जाली करार दिया। अव्वल तो थे नहीं, अगर थे तो भी ये बात अवामी सतह पर नहीं की जानी चाहिए थी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये ग़ुलाम सरवर का नाम ले दिया। लेकिन थोड़ा सा पहले इसमें ग़ुलाम सरवर से मुताल्लिक़ बता दूं, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं
کہ جو پی آئی اے کی پیٹھ میں پشت میں جو خنجر گھونپا گیا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا، جس کے اثرات ایسے ہو گئے کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکا پی آئی اے دوبارہ سے۔ ہوابازی کے وفاقی وزیر جو عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے، غلام سرور نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹس کی اسناد پر سوالات اٹھائے تھے۔ وزیر موصوف نے 24 جون 2020 کو پارلیمنٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ 860 فعال پائلٹس ہیں، ان میں سے 262 ایسے ہیں جن کی جگہ دوسروں نے امتحان دیا تھا، اور انہوں نے 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دے دیے تھے۔ اس بیان کے بعد دنیا بھر کی ایئر لائن میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کی ملازمتوں پہ تلوار لٹک گئی اور ان کے دن اور رات تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی قومی ایئر لائن اور پاکستان کی پورے کرۂ ارض پر جگ ہنسائی ہوئی، اور لیکن اس کے باوجود وزیر موصوف اور ان کی پوری گورنمنٹ اس کے اوپر سٹینڈ لیے کھڑی رہی کہ ہم پی آئی اے کی تطہیر کریں گے، ہم اس میں سے گھس بیٹھیوں کو باہر نکال کے دھکا دیں گے، پی آئی اے کو کھڑا کریں گے اس کے اپنے پیروں پر۔ ان کے دور ہی میں یورپی ممالک کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر پابندیاں لگا دی گئیں، کئی روٹس بند کر دیے گئے، طیارے قبضے میں لے لیے گئے واجب ادا کی عدم ادائیگی کے اوپر۔ وفاقی وزیر نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ جعلی ڈگری پہ جو بھرتی پائلٹس ہیں ان کی صفائی کے بعد 2021 میں پاکستان کے دیگر اداروں کی بھی بہتری کا سال ہو گئے۔ 2 جون 2020 اور 21 میں موصوف کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتری کا سال ہوگا۔ پی آئی اے کو دوبارہ سے 1960 70 اور 80 والی اچھی پی آئی اے بنائیں گے۔ 2023 تک یہی نہیں 45 جہازوں کا یہ فلیٹ ہوگا پی آئی اے کا۔ اور وزیر موصوف نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ پی آئی اے دنیا کی جو ایک ذمہ دار اور اہم ترین ایئر لائن بن کے ابھرے گی۔ آپ کے سامنے کہ کیسی ایئر لائن بن کے ابھرنے جا رہی ہے، جسے پنجاب بھی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی بولیاں دینے پہ تیار ہیں۔ آج انہی کی جماعت جو غلام سرور کی جماعت تھی، اب تو خیر روپوش ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے، ان کی جماعت تحریک انصاف پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی اس قومی ایئر لائن کو اپنے پاس رکھنے میں بہت زیادہ خوش و خرم اور نہال دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ایئر لائن ان کے پاس آ جائے۔ وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کی ہدایت پر جو خیبر پختونخوا کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اس نے 10 ارب روپے سے زائد کی بولی دینے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ بورڈ نے خط کے ذریعے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کا حصہ بننے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ ہم کسی ملکی یا غیر ملکی ادارے کے پاس یہ قومی سرمایہ جانے نہیں دیں گے، یہ کہنا ہے پختونخوا حکومت کا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قومی ادارے حکومتی تحویل ہی میں رہیں، یہ اچھی بات ہے بہرحال، لیکن میرے خیال میں اس طرح کمپنیاں چلانا صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے صوبوں پر توجہ دینی چاہیے، وہاں پہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے، لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے اجیرن ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی آئی اے کو اس حال میں انہی جماعتوں کے رہنماؤں نے پہنچایا ہے، جہاں آج سینہ ٹھوک کے اس کو خریدنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں۔ اب جو نجکاری کو جس بھونڈے انداز سے اس گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، وہ اس کی بھی مثال پاکستان کی تاریخ میں خال آپ کو دکھائی دے گی، کیونکہ جو بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا پی آئی اے کی نجکاری کے لیے کہ صرف ایک ہی بولی سامنے آئی، وہ بھی نیوز چینل کے مالک اور بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی۔ گو کے نجکاری کمیشن نے ایئر بلو، عارف حبیب کارپوریشن، ایئر عربیہ کی جو فلائی جنا ہے، وائی بی ہولڈنگز، پاک ایتھنول اور ریئل اسٹیٹ کنسورشیم بلو ورلڈ سٹی کو قومی ایئر لائن میں اکثریتی حصص کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا، لیکن ایک کے علاوہ سب کمپنیز اس عمل سے دور رہیں۔ سنو ٹی وی کے مالک نے 60% شیئر کی جو ابتدائی جو بولی لگائی وہ صرف 10 ارب روپے تھی، حالانکہ حکومت نے کم از کم 85 ارب 3 کروڑ روپے کی حد مقرر کی تھی۔ کمال مہارت دیکھوں کہ انہوں نے بھی رقم بڑھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے پیچھے بہرحال آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے پر آشیرواد ہو، آپ کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ ہو،
تو پھر کاہے کا آپ کو ڈر کے دوسروں کو آ کے اسے اچک کے نہ لے جائے۔ تو پی آئی اے کے اثاثوں کی کل مالیت 152 ارب روپے ہے۔ بولی دینے والی کنسورشن کے رکن سعد نذیر کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے ذمے 200 ارب روپے کے واجب الادا ہیں، اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی کہ 85 ارب روپے میں تو ایک نئی ایئر لائن وہ کھڑی کر سکتے ہیں، پھر کاہے کو وہ یہ گھاٹے کا سودا کریں۔ اب اس میں کچھ جو فروخت کے لیے جو گورنمنٹ نے شرائط رکھی تھی، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایسی ہیں کہ وہ یعنی اس ہڈی کی مافک ہو رہی ہیں کہ وہ ہڈی جو اگلے اور نہ ہی نگلے چین کسی کو آئے۔ پی آئی اے فروخت کرنے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بہرحال سارا سال سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن اس بار اس گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جو 80 ارب روپے کا آئندہ سال اس کو خسارہ ہونا ہے، اس کو روکنے کے لیے رواں بس جون میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ سوال یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ نجکاری کی بعض سخت شرائط کے سبب شاید دیگر کمپنیز نے آگے بڑھنے سے یا اگلا قدم اٹھانے سے وہ گریز کیا۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ پی آئی اے کے ملازمین کو 18 ماہ تک ملازمت پر رکھا جائے۔ اب آپ کے حیرانی میں اور پریشانی میں مزید اضافہ کرتا ہوں کہ جو پی آئی اے کے ملازمین کی تعداد ہے وہ 7100 سے زائد جو ریگولر ملازمین ہیں اس پی آئی اے کے، ان کو بھی جاب لیٹر جو ہے وہ نئے سرے سے دیے جانے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ یہ تو یہ تھے، لیکن 2500 وہ ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کوئی 10,000 کے قریب یہ ملازمین کی تعداد بنتی ہے۔ اس سے تو پاکستان کی جتنی بھی پرائیویٹ جو ایئر لائنز ہیں اور یہ ایئر لائن پی آئی اے سب کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو پی آئی اے جو خریدنے والی کمپنی ہے وہ 5 سال تک 30 کروڑ روپے کی اس ایئر لائن کے اندر سرمایہ کاری بھی کرے گی۔ جہازوں کی تعداد بھی بڑھا کے 45 اس کو کرنا ہوگا، اور ایئر لائن تمام جو روٹس ہیں اس کے اوپر اپنی سروس بحال کرے گا۔ یہ وہی روٹس ہیں جو انہی حکمرانوں نے اپنے کک بیکس کے لیے اور گورنمنٹ کو ادارے کو تباہ کرنے کے لیے اس کے روٹس دیگر ایئر لائنز کو فراہم کر دیے تھے۔ اور کیونکہ اب جو بھی لازمی سی بات ہے جو نئی کمپنی پی آئی اے کو لے گی وہ اتنے بڑے جو ملازمین کی تعداد ہے، فوج ہے، ایک بٹالین ہے، اس کو کیسے وہ رکھے گی جنہوں نے اس ایئر لائن کو تباہ برباد کیا ہے۔ وہ لازمی سی بات ہے وہ پروفیشنلز کو لے کر آئے گی اور پروفیشنل کو ہی ان پر ترجیح دے گی۔ اور اب یہ سیاسی جماعتوں نے اپنے لوگوں کا نوازتے ایئر لائن کو تباہ برباد کیا، اسی لیے غالباً غیر ملکی کمپنیوں نے نجکاری کے عمل میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رواں برس میں نجکاری کے وزیر علیم خان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی 3 بڑی ایئر لائن سمیت 10 جو کمپنیاں ہیں اس ادارے کو لینے میں دلچسپی رکھتی ہیں، اور جیسے ہی بین الاقوامی روٹ کھلیں گے تو پی آئی اے کے بھی منافع میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف بولی کا عمل حکومت کے لیے شرمندگی کا سبب بنا۔ اب چلتے چلتے میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ادارے ہم نے کیسے تباہ کیے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ایک کر کے تمام ہی اداروں کو باقاعدہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے تحت خسارے میں لے کے جایا گیا۔ ترقی کرنے والے اور تنزی کا شکار ہوتے ہوتے ان اداروں کو ہم نے سفید ہاتھی میں بدل دیا۔ اس میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ تمام طاقتور اور بااثر افراد اور وہ محکمے بھی شامل ہیں۔ اس کی مثالیں ملک بھر میں بکھری پڑی ہیں، اگر آپ نظر اٹھا کے یا جھکا کے بھی دیکھیں گے تب بھی آپ کو وہ دکھائی دے گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی انہی کی مثال لیں، ان کی اپنی ایئر لائن ایئر بلو، وہ دیکھ لیں کیسے وہ دن رات ترقی کر رہی ہے اور آگے کی طرف اس کا سفر گامزن ہے۔ اسی طرح نئی آنے والی ایئر لائنز بھی آپ دیکھ لیں، اگر گنیں گے ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی ترقی کر رہی ہیں، وہ بھی اچھی سروسز فراہم کر رہی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان مسلم لیگ کی ہو، یا تحریک انصاف کی، یا پھر فوجی ڈکٹیٹرز کی، سبھی نے پی آئی اے سمیت تمام اداروں کو نجکاری تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا ہے، کیونکہ پی آئی اے جو چند دہائیوں قبل دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار کی جاتی تھی،
اسی PIA کے ہونہار جو ملازمین ہیں انہوں نے خطے میں کئی ایئر لائنز کو بنایا اور انہیں ان کے پیروں پر کھڑا بھی کیا. ملک و قوم کا وقار کہلانے والی ایئر لائن آج خود بے سہارا ہو کر کسی سہارے اور نئے مالک کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہی ہے. یقیناً اسے کسی بااثر سرمایہ کار کا سہارا ضرور مل جائے گا، لیکن باکمال لوگ لاجواب سروس کبھی سننے کو نہیں ملے گی. الوداع باکمال لوگ لاجواب سروس. الوداع. خدا حافظ.